प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी हजरत बाबा बुल्ले शाह कादरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह की करामात और उनकी जिंदगी के बारे में है। दोस्तों, हजरत बाबा बुल्ले शाह मौलिया सल्तनत के दौरे हुकूमत में पंजाब के जिला बहावलपुर के इलाके उच्च गिलानिया में पैदा हुए। आपके वालिद माजिद सखी शाह मोहम्मद दरवेश वहाँ की मस्जिद के इमाम थे और मदरसे में बच्चों को पढ़ाया करते थे। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम तो अब्दुल्ला था, मगर आपने बाबा बुल्ले शाह के नाम से बहुत ज्यादा शोहरत पाई है। अक्सर लोगों को आपके असली नाम का पता भी नहीं है। इसकी वजह यही है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम में खुद को बुल्ला कहकर पुकारा है। आपका ताल्लुक सादात घराने से था। आपका शजरा नसब 14 वास्तों से हजूर सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह के वालिद माजिद हजरत सखी दरवेश मोहम्मद उच्च शरीफ से मलकवाल तशरीफ ले आए, जो लाहौर के एक इलाके काहना के नवा में वाक़या है। दोस्तों, मलकवाल अब जिला कसूर की हदूद में आता है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद सखी शाह मोहम्मद दरवेश माशी हालात के बाद उच्च शरीफ को खैरबाद कहकर आ गए थे। अपना माल डंगर और घर को फरोख्त करके वो रोजगार की तलाश और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए साजगार माहौल की तलाश में निकल पड़े। उसी सफर के दौरान सखी शाह मोहम्मद दरवेश के साथ उनकी ज़ौजा और उनका बेटा यानी कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। दोस्तों, मुख्तलिफ जगहों पर सफर करते कराते ये काफिला बल आखिर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गया, यानी मलकवाल आ गया। दोस्तों, सखी शाह मोहम्मद अपनी ज़ौजा के मशवरे से यहीं पर रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर हो गए और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने वालिद माजिद से हासिल की और बाद में कसूर के एक मदरसे में आप दीनी तालीम हासिल करने लगे। दोस्तों, आपके वालिद माजिद को मलकवाल में आबाद हुए कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि आपको एक मर्तबा फिर वहाँ से पांडू के नामी गांव मुंतकिल होना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि चौधरी पांडू वहाँ का सरदार था। उसने वहाँ पर एक आलीशान मस्जिद तामीर करवाई थी। उस मस्जिद के लिए उसे एक आलम की तलाश थी, लिहाजा उसने आपके वालिद मोहतरम का इंतखाब किया। तो सखी शाह मोहम्मद दरवेश पांडुके में मोती लुटाने चले गए और यूं तालिबाने हक की एक कसीर तादाद आपकी सोहबत से फैज़याब होने लगी। पांडुके जाने से पहले सखी शाह मोहम्मद दरवेश का सिलसिला दरसो तदरीस मलकवाल में जारी सारी था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फर्जंद यानी बाबा बुल्ले शाह की इब्तिदाई तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई हुई थी। आपने बाबा बुल्ले शाह से फरमाया कि तुम सुन्नते नबवी की पैरवी करते हुए पढ़ाई करो और बाद में मवेशियों को भी चराया करो। नाजरीन, जब बाबा बुल्ले शाह की उम्र मुबारक तकरीबन 12 साल बताई जाती है तो आपके वालिद मोहतरम एक रोज दोपहर के वक़्त मदरसे से घर तशरीफ लाए। तब खाने का वक़्त हुआ चाहता था। उन्होंने अपनी बेगम से पूछा कि अब्दुल्ला कहाँ है, तो उनकी बेगम कहने लगी अभी तो यहीं घर पर ही था। तो सखी शाह मोहम्मद दरवेश ने अपने प्यारे फर्जंद को पुकारा उन्हें, मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। आपने घर का कोना कोना छान मारा, मगर उन्हें बाबा बुल्ले शाह का कुछ पता नहीं चला। आप रहमतुल्लाह अलैह परेशानी के आलम में घर से बाहर निकले और जब अहले इलाका ने आपको यूं परेशान देखा तो आपसे परेशानी की वजह पूछने लगे। दोस्तों, आप फरमाने लगे कि मेरा बेटा अब्दुल्ला घर में नहीं है और वो तो ऐसा गायब हुआ है कि कहीं मिल ही नहीं रहा। दोस्तों, अहले इलाका में से कुछ लोगों ने हजरत सखी शाह मोहम्मद दरवेश को ये बात बताई कि हमने आपके बेटे को चंद लड़कों के हमरा फला खेत की जानब जाते हुए देखा है। सखी शाह मोहम्मद दरवेश ने उनका शुक्रिया अदा किया और वो मतलूबा खेत की जानब चल दिए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचे तो आपने देखा कि बाकी लड़के तो खेल कूद में लगे हुए हैं, जबकि उनका बेटा खामोश बैठा है। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े
और इरादा किया कि अपने बेटे को नसीहत करेंगे कि वो आइंदा ऐसी हरकत बिल्कुल ना करे। जब आप नजदीक पहुँचे तो आपने देखा कि आपका बेटा हाथ में तस्बीह लिए पकड़े हुए मुराकबे में बैठा है और बार बार एक ही शेर पढ़ रहा है। दोस्तों, शाह मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह अलैह जो नसीहत का इरादा किए हुए चले आ रहे थे, जब उन्होंने वो शेर सुना तो उनके तो होश ही गुम हो गए। वो वहीं खड़े हो गए, आलमे वजद में वो झूमने लगे। बाबा बुल्ले शाह जब खामोश हुए तो उनके वालिद की वजदानी कैफियत भी खत्म हो गई। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाते हुए प्यार किया और फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटे, तुमने घर वालों को परेशान कर दिया। तुम्हारी वालदा तुम्हारे लिए बड़ी परेशान है। अगर तुम्हें आना ही यहाँ था तो तुम अपनी वालदा को बताकर तो आते। चलो आओ अब घर चलते हैं। दोस्तों, फिर घर जाते हुए सखी शाह मोहम्मद दरवेश ने बाबा बुल्ले शाह से पूछा, ऐ अब्दुल्ला, जो तुम शेर पढ़ रहे थे वो तुमने कहाँ से सुना था? तो बाबा बुल्ले शाह फरमाने लगे कि जब मैं कल दोस्तों के साथ अपनी गली में खेल रहा था तो वहाँ से एक बुजुर्ग गुजरे थे। उनके हाथ में तस्बीह थी और वो ये शेर बार बार पढ़ रहे थे। मैं उनके साथ साथ चलने लगा। जल्द ही मुझे ये शेर भी याद हो गया। दोस्तों, सखी शाह मोहम्मद दरवेश ने जब अपने बेटे की बात सुनी तो उनकी जान में जान आ गई कि उनका बेटा कोई मामूली आदमी नहीं है। उन्होंने अपनी बेगम से कह दिया कि अगर उन्हें अब्दुल्ला की कोई बात भी खिलाफे आदात नजर आए तो वे इन्हें झड़के मत, ना ही उन्हें डांट पिलाएं। दोस्तों, आपकी ज़ौजा ने जब आपसे पूछा तो आपने इस बात को टाल दिया। बाबा बुल्ले शाह ने हाफिज गुलाम मुर्तजा से अरबी और फारसी जुबान की तालीम हासिल की। बाबा बुल्ले शाह ज़ाहरी तालीम के हसूल के बाद अपने आबाई वतन पांडू के तशरीफ ले आए और वालदा माजदा और वालदे माजद सखी शाह मोहम्मद दरवेश की आंखों की ठंडक बन गए। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह की आवाज इंतहाई पुरसूज हुआ करती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह को कलाम पढ़ने का शौक बचपन ही से था। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्त की महफिल में कोई मनकबत या कलाम पढ़ते तो आपकी रूह परवर आवाज से एक समा बन जाता था। हर कोई आपका कलाम सुनने के बाद वहीं पर झूमने लगता था। बाबा बुल्ले शाह बेशतर हालत में अस्तगरात की हालत में रहते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह पर वजदानी कैफियत तारी हो जाती थी। आप वालिहाना अंदाज में एकदम से रकस करने लगते थे। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मामूल के मुताबिक वजीफा पढ़कर सोए तो ख्वाब में देखा कि आप सफर पर हैं और शदीद गर्मी का मौसम है। आप रहमतुल्लाह अलैह इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए कि शायद मुझे कोई दरख्त नजर आ जाए, क्योंकि दोस्तों उस वक्त बहुत गर्मी पड़ रही थी जिसके साए में मैं आराम कर सकूं। फिर आपको एक जगह पर चंद दरख्त दिखाई दिए। आप रहमतुल्लाह अलैह एक दरख्त के नीचे जाकर आराम की गरज से लेट गए। अभी बाबा बुल्ले शाह को लेटे कुछ देर ही गुजरी होगी कि आसमान से एक तख्त उतरता नजर आया। जब वो तख्त नजदीक आता है तो उस तख्त पर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद वो दरियाफ्त करते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? तो बाबा बुल्ले शाह फरमाने लगे, नहीं, मैं आपको नहीं जानता हजरत, मैंने आपको तो पहली मर्तबा देखा है। फिर वो फरमाते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा जद अमजद हूँ, मेरा नाम सैयद अब्दुल हकीम है, तो मुझे पानी पिलाओ, मुझे बड़ी प्यास लगी है। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, उस वक्त मेरे पास एक दूध का प्याला मौजूद था। मैंने वो आपकी खिदमत में पेश कर दिया। उन्होंने दूध पी लिया और थोड़ा बचाकर मुझे देते हुए कहने लगे, अब इसे तुम पी लो। मैंने उसे सादत समझते हुए वो बचा हुआ दूध पी लिया। उन्होंने मेरे हक में दुआए खैर फरमाई और कहने लगे, प्यारे अब्दुल्ला, तुम किसी कामले मुर्शिद के दस्ते हक पर बैत कर लो, इससे तुम्हारी बेकरारी को सुकून मिलेगा। दोस्तों, ये फरमाकर वो बुजुर्ग आसमानों की तरफ गायब हो गए और मैं भी नींद से बेदार हो गया। ये सब मेरा एक ख्वाब था। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद माजिद सखी शाह मोहम्मद दरवेश की खिदमत में हाजिर होकर
اپنا سارا خواب بیان کیا۔ والد ماجد نے جب یہ خواب سنا تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمانے لگے، بیٹا تم سے ایک غلطی ہو گئی ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان بزرگ سے اپنے مرشد کامل کا نام تو پوچھ لیتے، اس طرح تمہاری مشکل آسان ہو جاتی، اب تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ دوستو بابا بلے شاہ نے جب والد ماجد کی یہ بات سنی تو پریشانی کے عالم میں کہنے لگے، میں اپنے مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں گا؟ تو والد محترم کہنے لگے، عبداللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت ضرور تمہاری رہنمائی فرمائے گا۔ دوستو بابا بلے شاہ نے والد ماجد کی بات سنی تو دل کو سکون مل گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پھر سے وظائف میں مشغول ہو گئے۔ سخی شاہ محمد درویش نے رات کو مراقبہ کیا تاکہ اپنی بیٹی کی پریشانی کا کچھ حل نکال سکیں۔ مراقبے میں ان پر یہ راز کھلا کہ ان کے جد امجد حضرت سید عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک لاہور کے علاقے ساندھا میں واقع ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد بابا بلے شاہ سے کہنے لگے، عبداللہ تمہارے جد امجد کا مزار لاہور کے علاقے ساندھا میں ہے، تم ان کے مزار پر جاؤ اور وہاں جا کر مراقبہ کرو۔ دوستو بابا بلے شاہ نے والد ماجد کی بات سنی تو آپ کی بے قراری اور بھی بڑھ گئی۔ آپ نے والد سے لاہور جانے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملتے ہی آپ فوراً لاہور تشریف لائے۔ لاہور پہنچنے کے بعد آپ سیدھے ساندھا تشریف لے گئے، عبدالحکیم کے مزار پر حاضر ہوئے اور دعائے خیر فرمانے کے بعد مزار مبارک سے ملحقہ مسجد میں مقیم ہو گئے۔ دوستو آدھی رات کو خواب میں ایک مرتبہ آپ کو پھر سے سید عبدالحکیم کی زیارت ہوئی۔ عبدالحکیم پہلے کی طرح تخت پر جلوہ فروز تھے۔ انہوں نے بابا بلے شاہ سے پوچھا، عبداللہ کیا مرشد مل گئے ہیں یا ابھی تلاش جاری ہے؟ تو بابا بلے شاہ عرض کرنے لگے، حضور میں مرشد کی تلاش میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پایا، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ دوستو عبدالحکیم فرمانے لگے، عبداللہ تمہارا حصہ تو عنایت شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے پاس لاہور میں موجود ہے، تمہیں انہیں تلاش کرنا پڑے گا۔ انہیں تلاش کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ میری نصیحت یہ ہے کہ ایک مرتبہ مرشد کا دامن پکڑ لو، ساری زندگی اس دامن کو ہاتھ سے مت چھوڑنا، ان کے در اقدس پر ایک سائل کی طرح حاضری دینا، جو بھی مرشد ادا کریں اس پر فخر کرنا اور صبر کرنا۔ دوستو یہ فرمانے کے بعد سید عبدالحکیم آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ جب بابا بلے شاہ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ نے سید مبارک کے مزار پر پھر سے حاضری دی اور پھر اپنے والدین کے پاس پانڈو کے تشریف لے گئے۔ ناظرین محترم، بابا بلے شاہ جب عنایت شاہ قادری کے دربار پر حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ سلسلہ قادریہ عبد القادر جیلانی سے منسوب کیا جاتا ہے اور سلسلہ شتاریہ کا تعلق حضرت شیخ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے ہے۔ دوستو پیر و مرشد کی جانب سے مجاہدات اور عبادت و ریاضت کا حکم ملتے ہی آپ حکم کی تعمیل کے لیے لاہور سے جنگ کی جانب روانہ ہو گئے اور جنگ میں ایک بالکل غیر مانوس مقام جس کا آپ نے پہلے نام تک نہیں سنا تھا اس کی جانب تن تنہا چل پڑے۔ دوستو شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کی باطنی اور روحانی طاقتوں سے آگاہ ہونا چاہتے تھے۔ پیر و مرشد نے فرمایا، سنو عبداللہ، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، بھوک پیاس برداشت کرنا، تیز دھوپ، سخت سردی اور گرمی برداشت کرنا تمہارے مقدر میں ہے۔ اگر تم یہ ساری چیزیں کر لو گے تو تم ایک عظیم بزرگ بنو گے۔ جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت تمہاری منزل آسان فرمائے۔ دوستو بابا بلے شاہ نے مرشد پاک کی نصیحتوں کو اپنے پلے سے باندھ لیا اور لاہور سے جنگ کی جانب سفر کرنا شروع کر دیا۔ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مال و زر تو پاس نہیں ہے، وہاں جا کر رہائش کا انتظام کیسے کروں گا، کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان فاسد خیالات کو مرشد کامل کی نصیحتوں کی روشنی میں جٹلا دیا اور پورا سفر شوق و جوش سے جاری رکھا۔ جب بابا بلے شاہ جنگ پہنچے تو دریائے جناب کے کنارے
एक खस्ता हाल झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। दोस्तों झोंपड़ी भी क्या थी, दरख्तों की टहनियों और शाखों पर मुश्तमिल थी और पर्दे के लिए वसीदा कपड़ों की चटाइयाँ और टाट के पुराने टुकड़े थे। बाबा बुल्ले शाह इस मुकाम पर अपने मुर्शिद पाक के हुक्म से कई साल तक इबादत में मसरूफ रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह इस पूरे खित्ते में मुकीम थे, जहाँ पर आज भी मौसम आबोताब से जलवागर होते हैं। दोस्तों यहाँ शदीद बारिशें होती हैं। जब बारिशें होती तो झोंपड़ी तबाह हो जाती, लहू के थपेड़े चलते, गर्मी आपको बहाल कर देती। आप रहमतुल्लाह अलैह मौसम की सख्तियों से वाकिफ थे। आप इन सब की परवाह किए बगैर अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते थे। आपके शौक में जरा बराबर भी कमी नहीं आई थी। दोस्तों बाबा बुल्ले शाह के तर्ज अमल को वो किसान भी देखते। उन लोगों ने सुना कि एक नौजवान दुनिया से बेनियाज इबादत खुदाबंदी में हर वक्त मशगूल रहता है और दूसरे दरवेशों की तरह किसी के आगे दस्ते दराज नहीं करता और ना ही भीख मांगता है। दोस्तों एक दिन का वाकया है कि वहाँ का एक किसान सुबह सवेरे ही मकई की चंद रोटियां और साग का सालन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे अर्ज करने लगा, हजूर आप इसे खा लें, मुझे खुशी नसीब होगी। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी के इसरार पर एक रोटी खा ली और बाकी रोटियां और सालन उस किसान को वापस कर दिया। तो किसान कहने लगा, हजूर आपको मेरी रोटियां और सालन पसंद नहीं आया क्या? तो बाबा बुल्ले शाह फरमाने लगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो आपके बेहद इसरार पर ये रोटी खा ली है, वरना तो मेरे मुर्शिद पाक का हुक्म है कि मैं कम खाऊं कम सोऊं, चुनाचा मैंने इसलिए सिर्फ एक ही रोटी खाई है। दोस्तों उस किसान ने वापस जाकर अपनी बरादरी और गांव वालों को बाबा बुल्ले शाह के बारे में बताया तो लोग जोक दर जोक आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आने लगे। खाने पीने की चीजों का तो ढेर लग गया। आप रहमतुल्लाह अलैह की इबादत में खलल होने लगा। उन लोगों ने हमेशा उम्र रसीदा लोगों को इतनी सख्त रियाजत करते देखा था और ये सुना था कि बुजुर्ग लोग इस तरह के काम करते हैं, मगर ये तो एक नौजवान था, इतनी कम उम्री में ये सख्त मुजाहदे में मसरूफ था और उसे मौसम की सख्तियों की परवाह भी नहीं थी। दोस्तों बाबा बुल्ले शाह इस तन्हाई की कैफियत से बड़े परेशान थे, जिस तन्हाई में आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ अरसे से रह रहे थे। जब लोगों का हजूम देखा तो आपका दिल घबराने लगा, मगर चूंकि मुर्शिद पाक का हुक्म था इसलिए आप रियाजत इबादत में कभी भी सुस्ती नहीं करते थे। दोस्तों आप रहमतुल्लाह अलैह जब उदास होते तो अपने मुर्शिद पाक शाह अनायत कादरी की ख्वाब में जियारत कर लेते थे। आपको इस बात का एहसास था कि मुर्शिद पाक की नजर करम की वजह से मेरी मेहनत रायगाह नहीं जाएगी, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में जियारत के बाद और भी जोशो खरोश से अल्लाह ताला की इबादत करते थे। प्यारे दोस्तों बाबा बुल्ले शाह एक लंबे अरसे तक इबादत और रियादत में मसरूफ रहे। इधर एक और हस्ती ऐसी भी थी जिनको आपकी जुदाई का बड़ा गम था। आप रहमतुल्लाह अलैह उन्हें बड़ी शिद्दत से याद आते थे। दोस्तों वो हस्ती कोई और नहीं बल्कि आपकी वालिदा मायदा थी। उन्होंने आपके वालिद सखी शाह मोहम्मद दरवेश से ये तकाजा शुरू कर दिया कि मुझे एक मर्तबा अब्दुल्ला से मिलवा दें, मगर सखी शाह मोहम्मद दरवेश उनको साथ ले जाने पर इमादा नहीं थे। वो कहते थे कि बेटे की मेहनत में खलल वाक़या होगा। बल आखिर एक रोज उनके तकाजे से मजबूर होकर वो उन्हें लाहौर ले आए। लाहौर आकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी के हमरा हजरत शाह अनायत कादरी के आस्थाने पर हाजिरी दी। शाह अनायत कादरी ने सखी शाह मोहम्मद दरवेश की आओ भगत की और आने की वजह पूछी तो सखी शाह कहने लगे कि अब्दुल्ला की माँ बेटे से मिलने के लिए बड़ी बेकरार है, एक अरसे से अपने लखते जिगर को नहीं देखा, इसलिए बेचारी बड़ी परेशान रहती है। अगर आप इजाजत दें तो ये सुकून से मिल ले। दोस्तों शाह अनायत कादरी फरमाने लगे, शाह साहब मैं आपको वहाँ कैसे भेज दूँ, और फिर अब्दुल्ला के हालात से आप तो बिल्कुल बाखबर हैं। अगर अब्दुल्ला के पास
हम उसकी वालदा मोहतरमा को ले गए तो मुझे ये डर है कि कहीं वो अपनी वालदा से मिलकर अपना दिल न बदल ले और उसकी तरबियत में कोई कसर न रह जाए। अगर उसका दिल मुजाहिदे की तरफ से बेजार हो गया तो मुझे खदशा है आप दोनों से मिलकर उसका जहन बदल न जाए और यूं मेरी मेहनत भी रायगां चली जाएगी। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ, आप अपने बेटे से मिल लें लेकिन जोजा को अपने साथ न लेके जाएं। दोस्तों, चुनाचे सखी शाह मोहम्मद दरवेश ने अपनी जोजा को एक अजीज के पास लाहौर में छोड़ दिया और खुद सरजमीन जंग की तरफ चले गए। दोस्तों, सखी शाह मोहम्मद दरवेश जब दरियाए चनाब के किनारे पहुँचे तो उन्हें बाबा बुल्ले शाह को तलाश करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। फिर उन्होंने अपने बेटे को देखा तो वो बिल्कुल भी उन्हें पहचान नहीं पाए। सुर्खो सफेद चेहरे वाला खूबसूरत अब्दुल्ला मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करके सख्त मुजाहिदे के बाद अब पहले वाला अब्दुल्ला नहीं रहा था। अब वो नौजवान अब्दुल्ला एक दाना मर्द के रूप में था। उन्होंने बड़ी देर तक बेटे को गले से लगाए रखा और चेहरे की तरफ देखते हुए कहते रहे, मेरे अब्दुल्ला तुम्हें क्या हो गया है। दोस्तों, फिर खुद ही थोड़ी देर के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा तो शाह अनायत कादरी के हल्का इरादत में शामिल हो चुका है। अब्दुल्ला के बीरो मुर्शद साहिबे इल्म और साहिबे नजर शख्सियत हैं। वो अपने मरीज से किस तरह बेखबर हो सकते हैं। उन्हें मालूम है ये किस मंजिल पर पहुंच चुका है। नाज़रीन मोहतरम, सखी शाह मोहम्मद दरवेश ने बाबा बुल्ले शाह को नसीहत करते हुए फरमाया, मेरे बेटे याद रखो, ज़ाहरी रंगो रूप खत्म होने वाला है। असल रूप तो इंसान के अंदर का है। असल ताकत भी इंसान के अंदर ही होती है। इंशाल्लाह तुम्हारी ये इबादत बारगाहे इलाही में जरूर कबूल होगी। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह के वालिद माजिद भी साहिब कमाल आदमी थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत सी नसीहतें की और तमाम दिन रात अपने बेटे के सारे मामलात के मुशाहदा करते रहे। उन्होंने इत्मीनान कर लिया कि उनका बेटा दूर रहकर अपना वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं कर रहा, बल्कि एक अरफा मुकाम की जानिब से शरफत हासिल कर रहा है। फजर की नमाज दोनों बाप बेटे ने इकट्ठे अदा की। बाज नमाज फजर उन्होंने बेटे से रुखसत ली और दोबारा लाहौर के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, शकी शाह मोहम्मद दरवेश के जाने के बाद बाबा बुल्ले शाह काफी देर तक परेशान रहे कि उनके शफीक बाप उनसे रुखसत हो गए थे। दोस्तों, इन हालात में आप रहमतुल्लाह अलैह को मुर्शिद पाक से जुदाई का गम और भी ज्यादा महसूस हुआ। जिनकी इताअत के लिए आपने घर-बार छोड़ा था वो पास तो नहीं थे, मगर आप उनके ख्यालात को सोचकर ही अपने मन को भर लेते थे। इसी तरह आप शौक से इबादत और रियादत में मशगूल हो जाते थे। दोस्तों, अक्सर ऐसा भी होता था कि मुर्शिद पाक के साथ ऐसी बातें होती थी जैसे वो खुद सामने तशरीफ फरमा हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह जुदाई का गम बयान कर रहे हैं। काफी अरसा दरियाए चनाब के किनारे रियादत और इबादत करने के बाद बाबा बुल्ले शाह लाहौर अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए। जुदाई का यह अरसा तकरीबन 6 साल पर मुहित था। इन 6 सालों में मुर्शिद पाक हजरत शाह अनायत कादरी की मुकम्मल सरपरस्ती और फैज़याबी आपको हासिल रही। जब शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे मुलाकात की तो देखा कि खलवत नशीनी की मजीद जरूरत नहीं रही। मुर्शिद पाक ने फरमाया, अब्दुल्ला, अब तुम खलवत नशीनी तरक कर दो। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह ने मुर्शिद पाक की बात सुनी तो आंखों से आंसू जारी हो गए। अब मुर्शिद पाक की खिदमत की सादत नसीब होगी। आप रहमतुल्लाह अलैह काफी देर तक मुर्शिद के साथ लिपट कर रोते रहे। वो लोग जो आप रहमतुल्लाह अलैह को खलवत नशीनी से पहले देख चुके थे, अब शदीद इबादत और रियादत के बाद इस नौजवान को देखकर बड़े हैरान थे। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने जंग के बियाबान में अपने शब रोज कैसे गुजारे हैं। आपने मुर्शिद कामिल की जुदाई का गम कैसे बर्दाश्त किया है। दोस्तों, लाहौर में शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह हजरत बाबा बुल्ले शाह का असल मकाम बन गया था और बेशतर हुजूर दातागंज हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर भी जाया करते थे। एक मर्तबा बाबा बुल्ले शाह दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब मौजूद थे कि काफी सारे लोग आपकी खिदमत में हाजिर थे।
लोग अपने नाज़िया कलाम सुना रहे थे। इस मौके पर बाबा बुल्ले शाह ने पंजाबी नात पढ़ी तो लोगों को हैरान कर दिया। लोगों पर आप रहमतुल्लाह अलैह की नात सुनने के बाद एक मस्ताना कैफियत तारी हो गई। इस महफिल में शिरकत के बाद, इस नात को पढ़ने के बाद बाबा बुल्ले शाह के कलम में दीदारे मुस्तफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगन और भी बढ़ गई। नात सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ साथ लोगों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह ने हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार पाक से रुखसत होने के बाद अपने मुर्शिद कामिल से हजूर नबी करीम के दीदार की ख्वाहिश ज़ाहिर की। फिर मुर्शिद पाक ने आपको कुछ वज़ाइफ पढ़ने को कहा। दोस्तों, आपके मुर्शिद पाक कहने लगे कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। दोस्तों, हजरत शाह इनायत कादरी थोड़ी देर खामोश रहे और फिर कहने लगे, अब्दुल्ला, क्या तुम मदीना मुनव्वरा जाना चाहते हो? तो बाबा बुल्ले शाह अर्ज करने लगे, मुर्शिद पाक, अब दीदार के अलावा कोई चारा नहीं है। दोस्तों, शाह इनायत कादरी एक मरतबा फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हुए, फिर कहने लगे, बेटा, मैं तुम्हारे सवाल का 3 दिन के बाद जवाब दूंगा। अपने होश पर काबू रखना, अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाए रखना, बेशक वो वसीला निकाल देगा। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह ये सुनकर परेशान हो गए और दिल में ख्याल करने लगे, शायद उनके मुकद्दर में मदीना मुनव्वरा की हाजिरी लिखी ही नहीं है। वो 3 दिन के बाद मुर्शिद पाक का हुक्म मानने के लिए तैयार थे। तीसरी रात को जब आप रहमतुल्लाह अलैह रात के वक्त वज़ाइफ से फारग होकर सोने के लिए लेटने ही वाले थे, तो आपके जहन में यही ख्याल था। आप इन्हीं ख्यालों में नींद की वादियों में चले गए। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह ने देखा कि एक नूरानी महफिल है। नूरानी महफिल में बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद फजर का वक्त हो गया और आपकी आंख मुबारक खुल गई। बाबा बुल्ले शाह तेजी से मस्जिद की जानिब बढ़े और सीधे मुर्शिद पाक की खिदमत में हाजिर हुए। फजर की नमाज में अभी वक्त था। मुर्शिद पाक तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। जब उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो देखकर मुस्कुरा दिए। आपने आगे बढ़कर मुर्शिद के पैरों को पकड़ लिया और ज़ारो कितार रोने लगे। दोस्तों, शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह बाबा बुल्ले शाह के सर पर हाथ फेरते जा रहे थे और थोड़ी देर के बाद शाह इनायत कादरी फरमाने लगे, ऐ अब्दुल्ला, अल्लाह ताला ने इस आजिज बंदे की लाज रख ली है और तुम्हें इस नेमत से बढ़कर अता फरमाया है जिसकी तुम तमन्ना कर रहे थे। मेरे बेटे, याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना। अगर तुम उनकी सुन्नत पर अमल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। खलवत नशीनी में भी अल्लाह ताला का साथ कभी न छोड़ना। दोस्तों, हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ अरसा मुकीम रहने के बाद शाह इनायत कादरी फरमाने लगे, अब्दुल्ला, तुम्हें अब पांडु के वापस जाना चाहिए। वहाँ तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह मुर्शिद पाक के फरमान के मुताबिक पांडु के तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 7 साल के बाद पांडु के वापस जा रहे थे। आपको जहाँ घर जाने की खुशी थी, वहीं मुर्शिद पाक से जुदाई का गम भी था। आप इन्हीं मिली जुली कैफियत के साथ मुर्शिद पाक की इजाजत से पांडु के रवाना हो गए। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह जब पांडु के पहुँचे तो आपके अहले खाना आपको देखकर बहुत खुश थे। आपके घर में खुशी का समा था क्योंकि बहुत अरसे के बाद आप वहाँ अपने घर में लौटे थे। आपने वहाँ आपका छोटा सा मदरसा तरक्की करते करते एक बहुत बड़ा इल्मी मरकज बन गया था। चौधरी पांडु के फौत हो गया था। उसके भाई सदावर और उसके बेटों ने चौधरी पांडु की रवश के बिल्कुल बरक्स मदरसे को खास अहमियत दिया करते थे। इसी वजह से इर्द गिर्द के लोग उस मदरसे में आया करते थे और सखी शाह मोहम्मद दरवेश उन तलबा को सबको दर्स दिया करते थे। दोस्तों, उसके बरक्स चौधरी पांडु के भाई और बेटों के हाथों में मदरसे की बागदौड़ आने के बाद उनका सलूक हजरत सखी शाह मोहम्मद और अहले खाना से नारवा हो चुका था। चौधरी पांडु तो सखी शाह मोहम्मद दरवेश की बड़ी इज्जत करता था, मगर उनके भाई और भतीजे आपसे बड़ा लगते थे। दोस्तों, हजरत बाबा बुल्ले शाह एक लंबे अरसे की जुदाई के बाद
اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ ان کی صحبت سے پوری طرح فیضیاب نہیں ہوئے تھے کہ ایک دن آپ کے والد ماجد اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ دوستو ابھی آپ اس غم سے نکلے ہی نہیں تھے کہ ایک روز آپ کی والدہ ماجدہ بھی جہان فانی سے کوچ فرما گئی۔ اسی طرح ان کے بعد آپ کی 2 چھوٹی بہنیں بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کی بڑی بہن حیات تھی۔ دوستو بابا بلے شاہ کے ان پیدر صدموں کے بعد آپ سارا دن اداس بیٹھے رہتے تھے۔ آپ کی خدمت کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر روٹی آتی تھی۔ وہ ہستیاں دنیا میں نہیں رہی تھیں جن کے بغیر آپ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو تھوڑے عرصے تو آپ پانڈوکے میں قیام پذیر رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مدرسے کا انتظام مولوی صاحب کے سپرد کر دیا اور خود عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ پیارے دوستو یہ زمانہ سیاسی انتشار کا تھا۔ اس دوران میں سکھوں سپاہیوں کا ایک دستہ جس کے پاس توپ خانہ تھا وہ ملتان کی جانب حملہ کرنے کی غرض سے رواں دواں جا رہا تھا۔ سکھ سپاہیوں کا یہ جتھا رائے ونڈ کے قریب موزہ مٹکے پر پہنچا تو اس نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ اس جتھے میں موزہ گھونٹ کا رہنے والا ایک سکھ سپاہی تھا۔ اس نے اپنے سکھ افسر سے ایک رات کی چھٹی مانگی تاکہ اپنے بیوی بچوں سے مل آئے جو نزدیکی گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کے افسر نے اسے چھٹی دے دی اور وہ سکھ سپاہی نزدیکی گاؤں کی جانب چلا گیا۔ گاؤں تک جانے کا راستہ پانڈوکے میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس دوران بابا بلے شاہ پانڈوکے میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں پانڈوکے بٹیاں کی ملکیت تھا۔ یہاں کے تمام رنگڑ بے حد متکبر اور ہٹ درم تھے۔ اپنے گاؤں سے کسی بھی گھڑ سوار کو گزرنے نہیں دیتے تھے۔ ان کا اعلان تھا اگر یہ کسی واردات میں شامل ہوا تو ہمارے علاقے میں چوری ہو جائے گی۔ دوستو اس طرح وہ گھوڑے پر جس بھی نوجوان کو دیکھتے اسے اتار کر اس کی خوب پٹائی کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اس فوجی نوجوان کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر اسے گھوڑے سے اتارا اور اس کی خوب پٹائی لگائی اور سکھ سپاہی کے بکسے بھی کھول ڈالے اور غلیظ پانی سے اس کا منہ کالا کر دیا۔ اسے پوری طرح ذلیل کر کے پورے گاؤں کا چکر لگوایا گیا۔ دوستو آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ سن کر بڑا دکھ پہنچا۔ آپ نے گاؤں والوں کو نصیحت کی یہ تو بیچارہ اپنی فوج کا ملازم ہے، یہ اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے اپنے گھر جا رہا تھا، تم نے اس سے کیسا سلوک کیا ہے۔ دوستو اس کے بعد گاؤں والوں نے اسے معافی مانگی اور وہ بیچارہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ دوستو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک گستاخ آدمی آیا اور اس نے بڑی بے ادبی سے حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے کیا یہ جاہلوں اور بیوقوفوں کا مجمع لگا رکھا ہے۔ آپ نے اس کی بات کا برا نہیں منایا اور بڑے پیار اور نرمی سے اسے کہا کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اس نے آپ کی نرمی کا کوئی اثر نہیں لیا اور بڑے غصے والے لہجے میں کہنے لگا کہ تم ان احمقوں کو تو متاثر کر سکتے ہو مگر میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو اور ولایت کا جھوٹا دعویٰ کرتے پھرتے ہو۔ تو حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ولایت کا دعوے دار نہیں ہوں، البتہ تیرے حال کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ دوستو یہ بات فرما کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کے تمام گزرے ہوئے حالات و واقعات کو بیان کرنا شروع کر دیا اور اس میں سے بہت سے خفیہ راز بھی تھے جو اس آدمی نے چھپا رکھے تھے اور اس نے وہ کسی کو نہیں بتائے تھے۔ آپ نے اسے وہ بھی بتانا شروع کر دیے تو وہ آدمی بے اختیار پکار اٹھا کہ اے شخص بس کیجئے، میں آپ کی قوت کشف کا قائل ہو گیا ہوں۔ دوستو جب اس آدمی نے آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان سے یہ ساری باتیں سنی تو وہ بڑا شرمندہ ہوا اور وہ اپنے رویے کی آپ رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگا تو آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ اس طرح وہ آپ کا مرید بن گیا۔ دوستو آپ کی کرامات کا سن کر بہت سے لوگ آپ سے حسد کرنا شروع ہو گئے تھے اور آپ کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتے تھے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ آپ کسی طرح اس علاقے سے نکل جائیں۔ آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا تھا کہ اس علاقے کے بعض با اثر لوگ آپ سے بہت زیادہ ناراض تھے اور آپ کی مخالفت میں وہ پیش رہتے تھے۔ دوستو ایسے ہی چند لوگوں نے ایک منصوبے کے تحت ایک آدمی کو اس بات پر آمادہ کر لیا
کہ جب حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ کہیں جا رہے ہوں تو ان کے سر پر سرے بازار تھپڑ مار دیا جائے۔ دوستو اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ سرے عام آپ رحمت اللہ علیہ کو بے عزت اور ذلیل کیا جائے، یہاں تک کہ آپ تنگ ہو کر اس علاقے سے کہیں دور چلے جائیں۔ چنانچہ منصوبے کے مطابق وہ گستاخ آدمی موقع کی تاک میں تھا کہ کب حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ بازار کی طرف آتے ہیں، تو آخر ایک دن اسے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا موقع مل ہی گیا۔ تو حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ غسل کرنے کے بعد حمام سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ دوستو اس وقت بازار میں لوگوں کا بڑا رش تھا، تو وہ گستاخ آدمی چپکے چپکے آپ کے توقع میں چلتا رہا۔ جہاں پر لوگوں کا ہجوم زیادہ تھا تو اس جگہ پہنچ کر تو اس نے آپ کے سر پر نہایت زور سے ایک تھپڑ مارا۔ تو حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ کو کسی طرح سے اس کی توقع نہیں تھی، اس لیے آپ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ تم نے مجھے کیوں مارا ہے؟ کیا مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو اس گستاخ آدمی نے جواب دیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو تم نے یہ گھٹیا حرکت کیوں کی ہے؟ تو اس گستاخ نے نہایت ڈٹائی سے جواب دیا کہ یہ حرکت میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، بلکہ اس کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دوستو اس بے ادب شخص کا یہ جواب سن کر آپ کا غصہ مزید بڑھ گیا اور آپ کہنے لگے اگر تجھے اس بات کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر دوبارہ مجھے مار اور اس کے حکم کی تعمیل کر۔ دوستو وہ گستاخ آپ رحمت اللہ علیہ کی بات سمجھ نہیں سکا اور وہ اپنی حرکت کو مزاح کے طور پر آپ کو تنگ کر کے اپنے دل میں خوش ہو رہا تھا کہ شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس نے آپ کو دوبارہ مارنے کے لیے پوری قوت سے جب اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، لیکن اس کا ہاتھ فضا میں ہی اٹک کر رہ گیا اور اس کے ہاتھ میں خون کی گردش تھم گئی۔ دوستو اس گستاخ آدمی کا ہاتھ پوری طرح سے مفلوج ہو گیا اور تکلیف کی شدت سے اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تب حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ خاموشی سے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس گستاخ کا ہاتھ چند دنوں میں سوکھ کر بالکل بے جان ہو گیا، اور دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گستاخ آدمی کا ہاتھ بعد میں کٹوانا پڑ گیا تھا۔ دوستو یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے ساتھ گستاخی کرنے کا انجام۔ دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت منصور بن حلاج کے عقیدت مند اور آپ کے مریدین آپ کے حجرہ مبارک کے باہر موجود تھے کہ جب آپ اپنے حجرہ مبارک میں عبادت الہی میں مشغول تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے مریدین نے دیکھا کہ آپ اپنے حجرہ مبارک سے غائب ہو چکے ہیں، اور ان کو بڑی حیرت ہوئی جب انہوں نے اندر جا کر آپ کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر حضرت شیخ منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ اپنے حجرہ مبارک میں کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ تو سب مریدین یہ دیکھ کر حیران تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ لوگوں کی نظروں سے کیسے اوجھل ہو گئے ہیں، اور آپ باہر بھی نہیں نکلے اور حجرہ کے اندر بھی کہیں بھی نہیں موجود ہیں، تو پھر آپ کیسے اور کہاں غائب ہو گئے؟ اور نہ تو کسی نے آپ کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ سب کی توجہ آپ کے حجرہ مبارک کی طرف لگی ہوئی تھی۔ دوستو سب لوگ اسی سوچ و بچار میں مصروف تھے کہ اچانک سے حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ ایک شیر کی سواری کرتے ہوئے وہاں پر تشریف لے آئے۔ جب آپ قریب پہنچے تو آپ شیر سے نیچے اترے اور اس شیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اب تم چلے جاؤ۔ دوستو شیر نے آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر ایک طرف کو چل دیا۔ لوگوں نے خوف کے ملے جلے جذبات سے پوچھا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے شان بے نیازی سے فرمایا کہ مجھے ایک سفر درپیش تھا جس کی بنا پر پروردگار عالم نے اپنے بندے کو ایک سواری بھیج دی تھی۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اسی کے فضل و کرم اور مہربانی سے ان تمام اشیاء پر اس کے بندوں کا حق ہے۔ دوستو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کا چرچا زبان زدے عام ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی عقیدت اور عزت اور بھی بڑھ گئی، اور بہت سے علماء کرام نے آپ کی کرامت کا حسب سابق انکار کیا اور آپ کو جادوگر اور شعبدہ باز کہہ کر پکارا، اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔
دوستو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ 1 سال تک حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور پورے 1 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ تو مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران آپ کی خدمت میں چند غریب اور حاجت مند لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور ہماری کچھ مدد کر دیں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، میں تو تم سے بھی زیادہ خستہ حال ہوں۔ تو غریبوں نے کہا کہ لوگ آپ کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ ہمارے لیے دعا ہی فرما دیجئے۔ تو دوستو حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ نے مختلف بہانوں سے ان کو ٹالنے کی بڑی کوشش کی، مگر لوگ تھے کہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ آخر کار آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ اے رب کریم، جب تو نے اپنے بندوں کو میری طرف متوجہ کیا ہے تو پھر ان کی حاجت کو بھی پوری فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ جب آپ نے ہاتھ نیچے کیا تو اس ہاتھ میں بہت سارے درہم موجود تھے۔ آپ نے وہ تمام درہم ان ضرورت مندوں اور غریب لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ دوستو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ مریدوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے انجیر کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو آپ نے جیسے ہی فضا میں اپنا ہاتھ بلند کیا تو تازہ انجیروں سے بھرا ہوا ایک طباق آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ سارا طباق اپنے مریدوں کو کھلا دیا، حالانکہ وہ موسم انجیروں کا بالکل بھی نہیں تھا۔ دوستو اسی طرح ایک مرتبہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے اور یہ جگہ بغداد شریف سے کئی دن کی مسافت کے فاصلے پر واقع تھی۔ تو مریدوں نے آپ سے حلوہ کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ نے جب اپنا ہاتھ مبارک فضا میں بلند کیا تو حلوے سے بھرا ہوا ایک تھال آپ کے سامنے آ گیا۔ تو سب لوگوں نے وہ لذیذ حلوہ خوب سیر ہو کر کھایا اور عرض کیا کہ ایسا حلوہ تو بغداد کے بازاروں میں بھی نہیں ملتا ہے۔ اس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے لیے بغداد کے بازار اور جنگل سب برابر ہیں۔ دوستو بعض روایت میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد بغداد کے بازار میں ایک حلوائی کا حلوے سے بھرا ہوا ایک تھال گم ہو گیا، اور جب حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ کی جماعت بغداد پہنچی تو حلوائی نے اپنا طباق شناخت کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تو پھر جب لوگوں نے حلوائی کو پورا واقعہ بتایا تو وہ حلوائی آپ کی کرامت سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ آپ کے عقیدت مندوں اور مریدوں میں شامل ہو گیا۔ دوستو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ عبادت الہی میں مصروف تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ بڑی یکسوئی اور نہایت توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے کہ اسی دوران ایک عقیدت مند آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو عبادت الہی میں مشغول دیکھ کر وہ آپ کے قریب ہی بڑے ادب و احترام سے بیٹھ گیا۔ تو اس مرید نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا بے ادبی خیال کیا تو حضرت شیخ منصور حلاج رحمت اللہ علیہ بڑی دیر تک مراقبے میں رہے اور ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ دوستو اچانک وہاں پر ایک بہت بڑا بچھو آپ کے پیچھے سے نکلا اور آپ کے ارد گرد چکر لگانا شروع ہو گیا۔ اس بچھو کو دیکھ کر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مند کی خوف کے مارے چیخیں نکل گئی۔ تو اس کی چیخوں کی آواز سن کر حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں کھول دیں تو اس آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے جو تم نے چیخ ماری ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضور بہت ہی زہریلا بچھو آپ کے کپڑوں میں گھس گیا ہے۔ تو اس شخص نے ابھی یہ بات کی ہی تھی کہ وہ بچھو آپ کے کپڑوں سے باہر نکل کر سامنے آ گیا۔ تو اس آدمی نے آگے بڑھ کر جب بچھو کو مارنے کی کوشش کی تو حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ نے اسے سختی سے منع کر دیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ پچھلے 12 سالوں سے ہمارا ساتھی ہے اور اسی طرح یہ ہمارے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ دوستو اس واقعے کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو آپ کے عقیدت مندوں نے اسے آپ کی کرامت مانا اور کہا کہ بلا شبہ حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ ولی کرامت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زہریلا بچھو اپنی فطری تاثیر سے
محروم ہو چکا ہے۔ اس واقعے کو جب مکہ مکرمہ کے علماء ظاہر کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے واقعہ سنانے والے کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسے جھوٹا قرار دیا۔ جب اس آدمی نے قسم کھا کر کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یقیناً تیری نظروں کو دھوکا ہوا ہے، کیونکہ منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ ولی اللہ نہیں ہیں بلکہ وہ ایک شعبدہ باز ہیں۔ دوستو، اس طرح اس دور کے بہت سے علماء کرام حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے تھے۔ دوستو، قاضی سیفی سرخس کے قاضی اور عالم دین تھے، مگر بزرگان دین اور صوفیہ کرام سے وہ نفرت کرتے تھے اور ان کی کرامات کے منکر تھے۔ کئی بار قاضی نے لوگوں کو تیار کیا کہ حضرت شیخ ابو سعید کو قتل کر دیا جائے، مگر کوئی آدمی اس گھنونے کام کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو بالآخر ایک آدمی یہ گھنونا کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ واز فرما رہے تھے اور دوسری طرف مساجد اور بازاروں میں اعلان کیا جا رہا تھا کہ فلاں جگہ قاضی سیفی خطاب کریں گے۔ آپ نے سنا تو مریدین سے فرمایا کہ وضو کر لو، آج قاضی سیفی کی نماز جنازہ پڑھنے جانا ہے۔ تو لوگ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ قاضی صاحب تو ابھی زندہ سلامت ہیں۔ دوستو، ادھر قاضی صاحب خطبے کی تیاری کے سلسلے میں غسل کے لیے حمام میں چلے گئے۔ اس سے چند روز پہلے ایک شخص جیل سے رہا ہو کر آیا تھا جسے قاضی سیفی نے اس بنا پر قید میں ڈالا تھا کہ اس نے طلاق کی قسم کھائی تھی اور عورت جدا ہو گئی تھی اور اسے مہر اور دیگر اخراجات برداشت کرنے پڑے تھے اور وہ قید خانے میں کافی عرصہ رہا تھا۔ اس نے لوہار سے ایک خنجر خریدا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب اس نے قاضی کو تنہا دیکھا تو وہ آتش انتقام میں بھڑک اٹھا اور اس نے خنجر مار کر قاضی صاحب کا قتل کر دیا۔ دوستو، شہر میں شور مچ گیا اور سب لوگ کہنے لگے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ قاضی نے ہمارے قتل کا حکم دیا تھا، مگر وہ تو خود ہی قتل ہو گیا۔ دوستو، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کو بینگن بہت زیادہ پسند تھے، مگر آپ نے نفس کشی کی وجہ سے 40 سال تک بینگن نہیں کھائے تاکہ اللہ یہ نہ سمجھے کہ محبت تو میرے ساتھ کرتا ہے اور ادنا سی چیز بینگن کھانے پر مجبور ہے۔ ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے آپ سے کہا کہ ابو الحسن تمہیں بینگن اتنے پسند ہیں تو ایک مرتبہ میرے کہنے پر کھا لو۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور بینگن کھا لیے۔ دوستو، اگلے روز آپ رحمت اللہ علیہ کو کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ جنگل میں راہزنوں نے ایک قافلے کو لوٹ لیا ہے اور سارے لوگوں کو قتل کر ڈالا ہے۔ آپ نے جب یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو اس نے حسب معمول آپ سے کہا کہ آپ کا تو دماغ چل گیا ہے، یہاں گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کو قافلہ کیسے نظر آ گیا، حالانکہ جنگل تو یہاں سے میلوں دور ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر خاموش ہو گئے۔ تو اگلی رات حضرت عبادت میں مصروف تھے کہ آپ کی بیوی کو کسی نے آ کر بتایا کہ کسی نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر دروازے پر لٹک رہا ہے۔ آپ کی بیوی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور وہ بیان کرنے لگی، دیکھو اس مکار ولی کو جس کو جنگل میں قافلہ لٹتا نظر آ گیا اور اپنا بیٹا قتل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، اس جھوٹے آدمی کو نہ جانے کیوں زمانہ پیر و مرشد مانتا ہے، لوگوں کو اس نے بیوقوف بنا رکھا ہے۔ دوستو، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے بیٹے کو جب خون میں لت پت دیکھا تو انہیں بڑا دکھ پہنچا، تو وہ فوراً اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے والدہ محترمہ، آپ کے حکم پر میں نے اپنی خواہش کے خلاف بینگن کھا کر خدا کی محبت میں گستاخی کر لی ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے، مگر مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ تو آپ کی والدہ یہ سن کر بڑی رنجیدہ ہوئیں اور اللہ کے آگے رونے لگیں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی، یہ غلطی میری تھی اور سزا میرے پوتے کو ملی، اب تو مجھے معاف کر دے اور میرے ابو الحسن کو جو کشفی قوت تو نے عطا کی تھی وہ واپس دے دے۔ تو دوستو، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ و تعالی سے معافیاں مانگی تو اللہ پاک نے آپ کو پھر سے وہی کشفی قوتیں عطا فرما دیں۔ دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابو علی سینا
آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، تو انہوں نے آپ کی بیوی سے آپ کے متعلق پوچھا، تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے کہا کہ تم لوگ کتنے بیوقوف ہو، ایک جھوٹے مکار انسان کو ولی اللہ سمجھ کر اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ جس آدمی کو تم ولی اللہ سمجھتے ہو وہ اس وقت میرے لیے جنگل سے لکڑیاں لینے گیا ہوا ہے۔ تو دوستو، ابو علی سینا جنگل کی طرف چلے گئے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو الحسن لکڑیوں کا گٹھا شیر پر لاد کر آ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور ڈر کے مارے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ تو جب حضرت ابو الحسن ان کے قریب آئے تو انہوں نے پکارا کہ ابو علی سینا سامنے آ جاؤ اور اس شیر سے مت ڈرو۔ تو اب تو ابو علی سینا اور بھی حیران ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضرت میرا نام آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل کو روشن کر دیا ہے، اس لیے وہ باتیں میرے دل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر ابو علی سینا نے آپ کو آپ کے گھر کا قصہ اور آپ کی بیوی کے آپ کے متعلق خیال بتائے اور عرض کی کہ حضرت آپ اتنے بڑے ولی ہیں اور آپ کی بیوی اتنی گستاخ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو علی سینا، انسان کو اوقات میں رکھنے کے لیے ان کی بیویوں کو ایسی ہی باتیں کرنی چاہیے۔ میری بیوی ایک سادہ لو بکری کی مانند ہے، میں اس سادہ لو کو برداشت کرتا ہوں، اور اسی تحمل اور قوت برداشت کا نتیجہ ہے کہ میں نے شیر کو قابو کر رکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مجھے ہوا میں پرندوں کی طرح اڑ کر دکھا دو تو تب میں تمہیں ولی مانوں گی۔ تو میں نے اسے اڑ کر دکھا دیا، مگر وہ بولی تم اڑتے تو ہو مگر تمہاری اڑان پرندوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے میں تمہاری ولایت کو نہیں مانتی۔ تو دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کی کڑوی باتوں کو برداشت کرتا ہوں، تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اندر برداشت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ میں شیر جیسے جانور کو اپنے قابو میں کر لیتا ہوں۔ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ مرید بن جاتا تھا، وہ عزم و استقلال اور ہمت کا ایک پیکر بن جاتا تھا۔ مصائب و تکالیف کا کتنا بھی زمانہ ہو یا غربت کے ہاتھوں تنگ دستی کا خوف ہو، اس کا سینہ عزم سے بھرا ہی رہتا تھا اور دل میں رکت اور سوز و گداز کی فراوانی رہتی تھی، اور صبر و پامردی سے وہ ان سارے مشکلات کا سامنا کرتا تھا۔ شاہ کلیم اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ آپ کا معمول ہوتا تھا کہ جو شخص بھی آپ کی خانقاہ میں داخل ہوتا، آپ اسے اس کے نام سے پکارتے تھے اور اس سے انتہائی محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ دوستو، بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ کوئی انجان بندہ آپ کی خانقاہ میں داخل ہوتا، اس سے پہلے کہ وہ اپنا تعارف کرائے، آپ رحمت اللہ علیہ اسے پہلے ہی اس کے نام سے پکار کر اپنے پاس بلا لیتے تھے، اور وہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا تھا کہ حضرت کو میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، وہ آپ کا چرچا سن کر آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھتے ہی اس کے نام سے پکارا اور اسے اتنی محبت و چاہت سے بلایا کہ گویا آپ اسے ایک لمبے عرصے سے جانتے ہوں۔ وہ شخص آپ کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت، جہاں تک میرا خیال ہے، بلکہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میں آج آپ سے پہلی بار مل رہا ہوں، تو آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، شاہ کلیم اللہ کا ایک مرید باغبانی میں بے پناہ مہارت رکھتا تھا۔ اس کا اپنا ایک ذاتی باغ بھی تھا جس میں وہ انار کی فصل کاشت کیا کرتا تھا۔ یہ ایک وسیع باغ تھا جس پر وہ پورا دن بڑی محنت سے کام کرتا تھا۔ زمین کی بوائی سے لے کر فصل کی کٹائی تک ہر کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا۔ اسے اس کام میں تجربہ اور مہارت حاصل تھی، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ جب بھی فصل پک کر تیار ہوتی تو اس کے انار کھٹے نکلتے۔ اس طرح اس کی ساری محنت غارت ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کے کھٹے اناروں کو منڈی میں کوئی بھی نہیں خریدتا تھا۔ اگر کوئی آمادہ بھی ہو جاتا تو اس کو اس کی وہ قیمت ملتی
جو اس کی لاگت سے بہت کم ہوتی تھی۔ یہ صورتحال جب لگاتار ہر سال ہی رہی تو وہ پریشان حال آدمی آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سارا واقعہ اس نے سنا ڈالا۔ آپ نے اس پریشان مریض کو جب اپنی یوں محنت کے رائے گاہ جانے پر افسوس کا اظہار کرتے دیکھا تو فوراً اس سے ہمدردی کرنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ اس کے باغ میں چلے گئے۔ وہ خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس کے لیے یہی بات کیا کم قابل عزت تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ اس کے باغ کو سعادت بخشنے جا رہے تھے۔ باغ میں جا کر آپ نے اپنے مرید سے کہا، ذرا ہمیں بھی تو چکھاؤ اپنے باغ کا پھل، آخر یہ کیوں ترش ہے جو اچھے داموں بازار میں بک نہیں پاتا۔ تو مرید نے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ ایک انار آپ کی طرف بڑھایا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی وہ انار چکھا تو کہا، تو کہتا تھا کہ تیرے باغ کے سبھی انار اتنے کھٹے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ، مگر میں نے تو اس سے زیادہ میٹھا انار آج تک نہیں کھایا۔ یہ سن کر اس مرید نے بے یقینی سے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا، دوسرا انار توڑ کر خود ہی اندازہ لگا لو۔ تو اس شخص نے فوراً ایک انار توڑ کر کھایا تو وہ واقعی بہت میٹھا تھا۔ اس کے بعد اس نے کئی اور انار توڑے اور توڑ کر کھائے تو سب کے سبھی میٹھے نکلے۔ یوں اس کے باغ کی شہرت اور اناروں کی مٹھاس دور دور تک پھیل گئی۔ دوستو، حضرت شاہ کلیم اللہ کی نگاہوں میں وہ تاثیر تھی کہ پتھر سے پتھر دل بھی آپ کو دیکھ کر نرم پڑ جاتے تھے اور بد عقیدہ اور بد اتوار لوگ آپ کی نظر کرم کے سبب فلاح پا گئے تھے اور حق کی راہ کے مسافر بن گئے تھے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت شاہ کلیم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت، آپ میں تو کچھ بھی روحانیت نہیں ہے، مجھے آپ پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس وقت کھانا کھانے میں مصروف تھے، لیکن اس کی باتیں بڑے تحمل اور بردباری سے سن رہے تھے۔ آپ کے چہرے پر بہت زیادہ نرمی تھی اور آپ جب کھانا کھا چکے تو روٹی کا ایک نوالا آپ نے بچا لیا اور محبت سے اس شخص کو دیکھتے ہوئے کھانے کا حکم دیا۔ اس شخص نے بغیر کوئی سوال جواب کیے روٹی کا ٹکڑا لے کر منہ میں رکھ کر چبانے لگا تو جیسے ہی روٹی کا نوالا اس کے حلق میں سے نیچے اترا تو اس شخص کی حالت میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت اور آنکھوں کی چمک میں یوں اضافہ ہوا کہ وہ پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اپنے اندر اس تبدیلی کو جب اس نے محسوس کیا تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، لیکن جیسے ہی اس کی حالت ذرا سنبھلی تو بڑی عاجزی اور انکساری سے آپ سے معافی طلب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت، میں ہی غلطی پر تھا، سخت غلطی پر میرے گناہ اور گستاخیاں معاف فرمائیں۔ میں روحانیت پر مکمل یقین رکھتا ہوں، کیوں شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ سے اتنی بدتمیزی کی تھی۔ پیارے دوستو، ہندوستان کے شہر سورت میں ایک کٹر آتش پرست رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے اسے نزدیک بلا کر بڑی نرمی سے فرمایا، فیروز، تم برسوں سے آگ کی پوجا کر رہے ہو، عمر کا ایک لمبا حصہ تم نے آتش پرستی کی نظر کر دیا ہے، مگر مجھے معلوم ہے تم آگ پر قابو نہیں پا سکتے۔ یہ کہہ کر آپ نے سامنے جلتے ہوئے الاؤ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ فیروز نے آپ کو یوں آگ میں ہاتھ ڈالتے دیکھا تو اس کے منہ سے ایک سسکاری نکلی اور اس نے جلدی سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ کا ہاتھ جلسنا تو دور آگ سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا، اور صحیح و سالم آپ رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ دیکھ کر اس آتش پرست پر بہت زیادہ اثر ہوا اور وہ اپنی غفلت میں گزری زندگی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور آپ سے التجا کرتے ہوئے بولا، حضرت میری مدد کیجیے، میں ہدایت و فلاح کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرما دیں۔ یہ سن کر حضرت شاہ کلیم اللہ نے اسے کلمہ توحید پڑھایا اور اسے تعلیم دی کہ اس پوری کائنات میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واحد ذات ہی عبادت کی حقدار ہے اور وہی سب کا خالق ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب اسی کے تابع ہیں۔ اچھی طرح جان لو کہ صرف اللہ کی واحد ذات ہی عبادت کے لائق ہے۔ سبحان اللہ۔
پیارے دوستو، ایک مرتبہ دریائے جمنا میں پانی کی سطح اس قدر بڑھنی شروع ہو گئی کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو جلد ہی دلی شہر جمنا کی نظر ہو جائے گا۔ سرکاری کرندوں اور رضاکاروں نے باہمی طور پر ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی کہ دلی کو اس ہلاکت خیز طغیانی سے بچایا جا سکے، مگر کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر کسی پر گھبراہٹ طاری تھی اور دلی کی تباہی کچھ ہی دنوں کی بات تھی۔ خوفزدہ اور مایوس لوگوں کے اس ہجوم میں سے ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ اس سلسلے میں حضرت کلیم اللہ کی مدد لی جائے۔ وہ سب لوگ آپ کی عبادت، ریاضت اور افادیت سے آگاہ تھے، اور پھر وہ ڈوبتے کے لیے تو تنکے کا سہارا ہی کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ فوراً حضرت کلیم اللہ کی خانقاہ میں سب لوگ پہنچے اور اس آفت کے بارے میں انہیں بتایا جو لمحہ لمحہ دلی شہر کو ہڑپ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ تو آپ نے بھی صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فوراً قدم اٹھانے کا قصد کیا اور قرآن پاک تھام کر دریائے جمنا کے کنارے جا کھڑے ہوئے، اور جہاں پانی اب اتنا ابھر ابھر کر بہہ رہا تھا، جلد ہی کناروں سے نکل کر دلی کی حدود میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا۔ لوگ امید بھری نظروں سے آپ کو دیکھتے اور خوفزدہ ہو کر جمنا کی لہروں کو بھی دیکھتے۔ آپ نے قرآن پاک تھام کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے مشکلات و آفات سے بچانے والے برتر و اعلیٰ ذات، آج میں تمہارے سامنے تمہاری مقدس کتاب لیے مدد کا طلبگار ہوں۔ کیا تم اپنے اس مقدس کتاب کی موجودگی میں ہمیں جمنا کے حوالے کر دو گے؟ تو جیسے ہی حضرت شاہ کلیم اللہ کی زبان سے ان کلمات کی ادائیگی ہوتی جا رہی تھی تو جمنا کی سطح گرنا شروع ہو گئی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ بفرا ہوا جمنا ایک دم سکون میں آ گیا اور پانی کی سطح نیچے گر گئی، اور دلی شہر اس کی وحشت کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ دوستو، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس دن آپ کی خانقاہ میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ کیا ہندو، کیا سکھ، سبھی مسلمان آپ کی صحبت سے فیضیاب ہونے پہنچے ہوئے تھے۔ بہت ساروں نے اسلام کے پیغام کو تسلیم کرتے ہوئے کلمہ توحید کا ورد کرنا شروع کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جو بھی آپ کا ایک مرتبہ مرید بن جاتا وہ عزم و استقلال اور ہمت کا پیکر بن جاتا تھا۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک عقیدت مند دودھ کا پیالہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ کی عادت تھی کہ کبھی آپ اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب اس عقیدت مند نے دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اسے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے حاضرین محفل سے شروع کرو۔ یہ اشارہ پا کر وہ بیچارہ عقیدت مند سخت حیران ہوا اور سوچنے لگا، نہ جانے حضرت کو کیا ہو گیا ہے۔ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیالے میں اتنا دودھ کہاں ہے کہ جو تمام لوگ پی سکیں، بلکہ ایک بوند تک بھی منہ میں نہیں لے جا سکیں گے۔ تو حاضرین محفل بھی آپ کے اس اشارے کو مذاق سمجھنے لگے اور خیال کرنے لگے کہ شاید آپ عقیدت مند سے یوں ہی مذاق کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ عقیدت مند اپنے ہاتھ میں پیالہ لیے کھڑا رہا۔ یہ دیکھ کر آپ نے اسے اشارہ کیا۔ آپ کی مرتبہ آپ اس شخص کی حیرانگی کو دیکھ کر محظوظ بھی ہو رہے تھے۔ وہ شخص آپ کا اشارہ پا کر پہلے شخص کے پاس لے کر گیا تو اس نے جی بھر کر وہ دودھ پیا۔ دوبارہ جو دیکھا تو پیالہ ویسے ہی منہ تک بھرا ہوا تھا۔ پھر دوسرے کی باری آئی، پھر تیسرے کی باری آئی، تو جب سب لوگوں نے دودھ پی لیا لیکن پیالہ پھر بھی خالی نہیں ہوا۔ بالآخر تمام لوگوں کے بعد آپ نے خود بھی اس پیالے سے دودھ پیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک شخص روزانہ حضرت شاہ کلیم اللہ کی خانقاہ پر آتا اور بنا کسی سے مخاطب ہوئے بس خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا۔ جو کچھ آپ فرماتے وہ ذہن نشین کرتے جاتا تھا۔ آپ بھی روزانہ اسے دیکھتے مگر آپ نے کبھی بھی اسے بلایا نہیں۔ ایک دن آپ خانقاہ میں داخل ہوئے تو وہ پہلے ہی سے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر ایک دم احترام سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے بنا کچھ تمہید کہے صرف ایک جملہ اس سے کہا، جا خدا کے کوچے میں جا بیٹھ۔ یہ سن کر وہ شخص عاجزی سے بولا، حضرت خدا کا کوچہ کدھر ہے؟ تو شاہ کلیم اللہ نے اس مرتبہ مختصر سا جواب دیا، جہاں تو نہ ہو۔ ان الفاظ میں نہ جانے کیا سحر تھا کہ وہ شخص جب دوبارہ آپ کی خانقاہ میں آیا تو اس حال میں تھا کہ خود کو فراموش کیے ہوئے اللہ اللہ کا ورد کرتا رہا۔ دوستو، ایک رات کی بات ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا حجرہ شریف اچانک نور سے بھر گیا۔ آپ کی اہلیہ نے کھڑکی سے نور کی جب جھلک دیکھی تو سوچا کہ شاید حضرت سو رہے ہیں اور یہ جھلک چراغ کے شعلوں کی ہے، اس لیے جا کر
حضرت کو بتلاتی ہوں کہ کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ جائے۔ تو آپ کی اہلیہ نے آپ کے حجرہ کے قریب جا کر روشن دان سے دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں کہ ایک نہایت خوبصورت اور خوش شکل نوجوان، جس کے رخسار چاند کی مانند اور پیشانی سورج کی طرح چمک رہی ہے اور جس کے حسن کی کوئی تعریف ممکن نہیں ہے، جواہرات کے جڑاؤ والا لباس پہنے کھڑا ہے، جس کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ تو حضرت جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی اہلیہ نے رات کے واقعہ کے متعلق آپ سے پوچھا، تو آپ نے اپنی اہلیہ کو تاکید کی کہ یہ ایک راز ہے، اس کا ذکر قطعاً کسی سے بھی نہ کرنا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب عارف محبوب کے درجے تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ طلبہ کو درس دے رہے تھے کہ اچانک آپ کے مزاج میں بہت تبدیلی آ گئی اور آپ کا خیال درس سے کہیں اور چلا گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ بالکل خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے طلبہ کو فرمایا کہ ایک تھالی لے کر آؤ۔ طلبہ نے فوراً تشت پیش کر دی۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو اللہ کی مرضی اور حکم سے اس میں سے پانی جاری ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ تدریس کا کام شروع کر دیا تو طلبہ اس خلاف معمول واقعہ سے بہت زیادہ حیران تھے، تو انہوں نے دریافت تو نہ کیا، البتہ تاریخ اور دن لکھ لیا۔ چند دن کے بعد آپ کی خدمت میں ایک تاجر مرید حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت، فلاں تاریخ کو میں جہاز میں سوار تھا کہ طوفان کی وجہ سے جہاز ڈوبنے لگ گیا تھا۔ میں نے وہاں جہاز میں بیٹھے آپ کی طرف توجہ کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی تو اچانک سے طوفان تھم گیا اور جہاز جو کہ ڈوبنے ہی والا تھا اس طوفان سے محفوظ رہا۔ تو میں نے اس دن ایک منت مانی تھی، چنانچہ وہی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جب آپ کے طلبہ نے اس واقعے کی تاریخ سنی تو یہ وہی تاریخ تھی جس دن آپ کے ہاتھ سے پلیٹ میں پانی جاری ہو گیا تھا۔ تو یہ سن کر وہ طلبہ بہت زیادہ حیران ہوئے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو شیخ محمد عبدالحق رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم 3 سفر بروز منگل حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آپ کی مدرسہ میں حاضر تھے کہ ہمارے سامنے آپ رحمت اللہ علیہ نے اٹھ کر وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ چکے تو اچانک آپ رحمت اللہ علیہ پر ہیبت طاری ہو گئی اور اپنی لکڑی کی ایک نالے پاک اس زور سے ہوا میں پھینکی کہ اوپر جاتے ہی وہ نالے پاک ہوا میں غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ آپ نے دوسری نالے پاک بھی ہوا میں اچھال دی تو وہ بھی وہاں جا کر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اطمینان سے تشریف فرما ہو گئے۔ حاضرین میں سے کوئی بھی یہ بات پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ دوستو، اس واقعہ کو تقریباً 23 دن گزر گئے تو ایک قافلہ وہاں آیا۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ نظر پیش کرنی ہے۔ آپ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ ان میں سے 1 من ریشم اور ریشمی کپڑے اور سونا قبول کر لو۔ یہ چیزیں قافلے والوں نے آپ کی نظر کر دیں اور ساتھ ہی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نالین مبارک بھی پیش کر دیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ نالین کہاں سے ملی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم سفر کر رہے تھے اور یہ 3 سفر بروز منگل کا واقعہ ہے کہ ہم پر اچانک ڈاکو حملہ آور ہو گئے اور انہوں نے قافلے میں لوٹ مار شروع کر دی۔ ہم میں سے بعض کو تو انہوں نے موت کے گھاٹ ہی اتار ڈالا اور مال و دولت لوٹ کر وہاں سے چلتے بنے۔ پھر وہ کسی وادی میں پہنچے تاکہ وہاں پر بیٹھ کر آپس میں وہ مال و دولت تقسیم کر سکیں۔ ہم نے اپنے دل میں یہ بات سوچی کہ اگر ہم اس وقت حضور غوث اعظم کو یاد کریں
تو شاید ہماری مدد ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے آپ کے لیے فوری طور پر نظر مان لی۔ اس کے بعد ہمیں 2 زبردست نعروں کی آواز سنائی دی، جس کی ہیبت سے ساری وادی گونج اٹھی۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ 2 ڈاکو نہایت پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ شاید ڈاکوؤں کا کوئی دوسرا گروہ ہے جو ہمیں لوٹنے کی غرض سے دوبارہ آ رہا ہے۔ ان کو دیکھ کر ہم نے آپس میں طے کیا کہ ہم اپنا تمام مال جو بچا ہے اسے ایک جگہ پر اکٹھا کریں اور دیکھیں کہ اب ہم پر کیا مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اور وہ ڈاکو ہمیں اپنے ساتھ اس وادی میں لے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے سردار وہاں پر مرے پڑے تھے اور یہ دونوں نالین مبارک بھی وہاں پر پڑی ہوئی